खुर्रम मुस्तफ़ा के साथ उसके घर पहुंच चुकी थी, जहां वो पहले भी एक बार आ चुकी थी, मगर तब वो पूरी तरह से अपने हवासों में नहीं थी। स्याह टाइल से बने उस बंगले को देखकर हुरम के दिल को कुछ हुआ था। मुस्तफ़ा को ब्लैक रंग पसंद नहीं था, मगर गुजरे सालों में वो स्याह रंग को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में शामिल कर चुका था। गाड़ी जैसे ही पोर्च में आ रुकी, वहां खड़े गार्ड्स ने भाग कर आते उन दोनों की जानिब का दरवाज़ा खोल दिया। मुस्तफ़ा भी ज़्यादा उसे साफ इग्नोर करता अंदर की जानिब बढ़ गया। हुर्रम ने उसकी चौड़ी पुश्त को गुस्से से घूरा था, जो उसे साथ लाकर भूल चुका था। उसी गुस्से के जेरे असर हुर्रम अंदर जाने के बजाय गाड़ी में रखी मुस्तफ़ा की ही शॉल उठाती लॉन की जानिब निकल गई। तारीकी फैल जाने की वजह से वो दोनों तरफ बने कुत्तों और शेर के पिंजरे नहीं देख पाई थी। एक तरफ ये शख्स मेरे लिए कितना कंसर्न दिखाता है और दूसरी तरफ ऐसे बिहेव करता है जैसे मुझे जानता ही ना हो। मैं जानती हूँ ये मुझे अपने आगे झुकाना चाहता है, ये चाहता है मैं फिर से इसके प्यार में पागल हो जाऊँ और ये फिर से मेरा दिल तोड़ दे, मुझसे मेरा सब कुछ छीन ले। मगर अब ये जालिम शख्स क्या छीनेगा मुझसे? अब तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। हुर्रम दिल बर्दाश्ता सी अपने आप से लड़ती चलती हुई कुत्तों के पिंजरे के करीब आ खड़ी हुई, जो शायद उस वक्त सो रहे थे। मगर हुर्रम के गिर्द लिपटी मुस्तफ़ा की शॉल से उठती उसकी खुशबू उसके पालतू जानवरों तक पहुंच चुकी थी। वो अपने मालिक से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इतने दिनों से अपने मालिक से जुदा रहने के बाद उसकी ज़रा सी खुशबू पर ही खुश हो उठे थे। वो बेदार होते जंगले के करीब आते, जैसे ही अपने मालिक को पुकारने के लिए भौंकना शुरू हुए, अगले ही लम्हे फिजा में उनके भौंकने की आवाज़ के साथ साथ हुर्रम की दिलखराज चीखों से गूंज उठी। उसे कुत्तों से बहुत ज़्यादा डर लगता था, और जिस तरह उसे बहुत करीब से उन खौफनाक और इतनी बड़ी जिसामत के मालिक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आई थी, अनकरीब वो चीखने के साथ बेहोश होने को थी जब मुस्तफ़ा ने वहां आते हुर्रम को संभाला। इट्स ओके, वो बंधे हुए हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मुस्तफ़ा उसे अपने हसार में कैद करते बोला था, जो खौफ के आलम में बुरी तरह कांपती उसके अंदर छुपने की कोशिश कर रही थी। मुस्तफ़ा को देखकर वो कुत्ते मजीद शिद्दत से भौंकना शुरू हो चुके थे। दूसरे जानिब शेर के घराने की दूसरी जानिब शेर के घराने की आवाज़ें भी आने लगी थी। इतने अरसे के बाद अपने मालिक को सामने देखकर ही उनकी खुशी का इजहार था, जो हुर्रम की जान निकाल गया। वो बहुत ज़्यादा डर की थी। वो पहले बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, रही सही कसर अब पूरी हो चुकी थी। वो खौफ के मारे अपने हवास बिल्कुल खो देने को थी, जब मुस्तफ़ा उसे अपनी बाहों में उठाता अंदर की जानिब बढ़ गया। वहाँ मौजूद उसके तमाम मुलाजमीन शौक में घिरे ये मंजर देख रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि मुस्तफ़ा पीरज़ादा ने अपने जानवरों को इग्नोर किया था, जिन पर वो जान छिड़कता था। उनके हवाले से ज़रा सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं करता। आज वो उनको हुर्रम पीरज़ादा की खातिर नज़रअंदाज करता। वहाँ मौजूद तमाम अफराद पे वाज़ेह कर गया था कि हुर्रम पीरज़ादा की उसके नज़दीक कितनी अहमियत थी। हुर्रम उसके सीने में चेहरा छुपाए खौफ से लरजती अपनी बाहों का हसार उसके गिर्द सख्ती से बांधे बिल्कुल उसके साथ चिपकी हुई मुस्तफ़ा पीरज़ादा के जज्बात को अच्छा खासा भड़का गई थी। मुस्तफ़ा को अपनी बाहों में कैद उसके नाजुक वजूद में वाज़ेह कपकपाहट महसूस हो रही थी। वो उसे यूं ही उठाए अपने बेडरूम में दाखिल हुआ। वो किसी छोटे से मासूम बच्चे की तरह उसे एक बाजू उसकी कमर के गिर्द जबकि दूसरा उसकी गर्दन में हमाइश किए उससे अलग होने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उसके लिए उससे ज़्यादा महफूज और सुकून भरी पनाह का कोई थी ही नहीं। मुस्तफ़ा सोफे पर विराजमान हुआ था। हुर्रम पूरी तरह से उसके सीने से चिपकी हुई थी। उसका खौफ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मगर मुस्तफ़ा पीरज़ादा बहुत अच्छे से जानता था कि ये खौफ किस तरह कम किया जा सकता है। बहुत क्यूट और इनोसेंट हैं आप। वैसे शोबे के लिहाज से तो आप और पेमान बिल्कुल एक दूसरे के मुखालिफ हैं, इसलिए आप दोनों को एक साथ देखकर बहुत हैरत हो रही है। उनके करीब आता शुहाब खुद को ये बात कहने से रोक नहीं पाया था। अपनी हैरत को ख़त्म करो, दूसरों की खुशियों में खुश होना सीखो। तुम्हारे दिमाग की मनफी सोचें खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। पेमान ने उसकी बात का मुंह तोड़ जवाब देते उसे दोबारा कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, दादी जान। पेमान मोहमिल को लिए हाशिम खान और नीलम बेगम के करीब आया था, जो दूर से ही उनकी जोड़ी को मोहब्बत पाश निगाहों से देख रहे थे। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह हमारी बहू तो हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा प्यारी है। जीते रहो दोनों, सदा सलामत रहो। मोमिल को माहम के बाद उन दो लोगों के अंदाज में मोहब्बत और खलूस महसूस हुआ था। वो पेमान के ख़ानदान के सब लोगों से मिली थी, मगर कुछ लोगों का रवैया उसे बहुत अजीब सा लगा। उसने ये भी नोट किया था कि पेमान का रवैया भी चंद लोगों के सिवा बाकी सब से लिया दिया ही था। पेमान मोमिल को माहम के पास छोड़ता खुद किसी से मिलने वहां से हट गया था। जब मौका देखते शाकरा बेगम उन दोनों के पास आन खड़ी हुई। लगता है बहुत मोहब्बत करती हो अपने मियाँ से। शाकरा बेगम उससे मिली तक नहीं थी। मोमिल उनके अजीब से अंदाज में किए गए सवाल का जवाब नहीं दे पाई।
سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون؟ مومل نے ماہم کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھتے خود ہی شاکرہ بیگم سے سوال کیا۔ میں فہمان کی ساس ہوں، اس کی پہلی بیوی کی ماں اور اس کی چچی۔ میری بیٹی رامین اور فہمان بھی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، بس کچھ بدگمانیوں کے باعث فہمان اس سے ناراض ہے اور غصے میں آ کر اس نے تم سے شادی کر لی، صرف شو پیس کے طور پر تمہیں اپنی بیوی رکھنے کے لیے۔ مگر محبت میں بدگمانیاں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی، بہت جلد وہ دونوں اپنی ناراضگی بھلا کر ایک ہو جائیں گے اور فہمان کو تم جیسے شو پیس کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس سے زیادہ دل مت لگانا، اس کے دل میں تمہاری جگہ نہیں بن پائے گی کبھی۔ شاکرہ بیگم تیز دھار آلے سے محمل کا دل چیر کر اس سے کئی ٹکڑے کرتی، اب ایک استہزائیہ نگاہ اس کے دھواں دھواں ہوتے چہرے پہ ڈالتی وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ محمل آپ ٹھیک ہے؟ محمل کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر ماہم کو اس کی فکر ہوئی، مگر محمل کو تو ماہم کی آواز سنائی نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں شاکرہ بیگم کی باتیں گونجتی اسے چکرانے پر مجبور کر گئی۔ ہیل پہنے ہونے کی وجہ سے محمل لڑکھڑا کر گرنے کو تھی جب پیمان نے اس کے قریب آتے اسے تھاما۔ واٹ ہیپنڈ؟ پیمان نے اس کے کانپتے وجود کو اپنے حصار میں قید کرتے وہاں موجود لوگوں کی نگاہوں کو صاف نظر انداز کرتے محمل کے گال کو تھپتھپایا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگوں کو ایک سیکنڈ لگا تھا محمل قریشی کے پیمان کبیر خان کی زندگی میں اہمیت کا اندازہ لگانے میں۔ جو شخص بڑی بڑی باتوں پر بہت ہی زیادہ ریلیکس رہتا، جسے کسی کی پرواہ نہ ہوتی، جو کبھی کسی کے لیے پریشان نہ ہوتا، جو اپنے وقت کا مغرور ترین انسان مشہور تھا، اسے آج محمل قریشی کی ذرا سی طبیعت خرابی پر یوں حواس باختہ ہوتے دیکھ کر وہ سب لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ چھوڑے مجھے! اس کے سینے پر دونوں ہتھیلیاں جماتے محمل نے اپنی پوری قوت لگاتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی کمزور سی مدھم آواز صرف پاس کھڑی ماہم کی سماعتوں تک پہنچ پائی تھی۔ پیمان اس کا غصہ دیکھ کر حیران ہوا، مگر ماہم نے کچھ فاصلے پر کھڑی شاکرہ بیگم کی جانب اشارہ کرتے پیمان کو ساری بات سمجھا دی تھی، جو جان کر پیمان شدید غصے کے عالم میں اپنی مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ نہیں چھوڑوں گا تمہیں، پیمان اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتا اپنے ہونٹ بھیجتے غرایا تھا۔ کیوں؟ اپنی پہلی بیوی کے راضی ہونے تک مجھ سے اپنا دل پہلانا چاہتے ہیں؟ میں اب سمجھ رہی ہوں کہ آپ نے آخر مجھ سے شادی کی ہی کیوں۔ آپ نے میرے بابا کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے انہیں زبردستی اس شادی کے لیے راضی کیا، تاکہ تبریز کے ساتھ ساتھ اپنی بیوی کو جیلس کروا کر آپ ایک تیر سے دو شکار کر سکیں۔ اس لیے میرے بارے میں ملنے والی اتنی غلط تصویروں کے باوجود آپ نے مجھ سے شادی کی۔ محمل ایک بار پھر سے آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی بھول چکے تھے کہ وہ اس وقت اپنے بیڈ روم میں نہیں بلکہ بھری محفل میں کھڑے تھے، جہاں موجود سب لوگ ہی بہت دلچسپی کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیونکہ وہ دونوں ہی عام لوگ نہیں تھے۔ محمل کی باتیں فہمان کتنی مشکل سے برداشت کر پا رہا تھا، اس کی زب سے لال پڑتی آنکھیں اس کے اندر کا غصہ بہت اچھے سے بیان کر رہی تھی۔ اگر اس وقت محمل کے علاوہ اس کے سامنے کوئی بھی اور ہوتا تو اب تک وہ اس انسان کی زبان کھینچ چکا ہوتا، مگر اس وقت وہ خود پر نہ جانے کیسے اتنا ضبط رکھتا محمل کو اپنی باہوں میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سب لوگ پیمان کبیر خان کا یہ نیا روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ تم کہتے تھے نا پیمان کبیر خان کی کوئی کمزوری نہیں ہے، تو مبارک ہو، آج ہمارے دشمن کی بہت بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ لگ چکی ہے، اصل مزہ تو اب آئے گا۔ اویس خان کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے جس موقع کی تلاش میں تھے، اب وہ موقع خود چل کر ان کے پاس آ چکا تھا۔ پیمان محمل کو اپنے بیڈ روم میں لاتا، زوردار انداز میں دروازہ بند کرتا، اسے لا کر بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ اور کتنے جھوٹ اور فریب چھپا رکھے ہیں تم نے؟ میں جب بھی تم پر اعتبار کرنے کی کوشش کرتی ہوں، ہر بار تمہارا گھناؤنا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ محمل اپنی جگہ سے اٹھتی پیمان کے مقابل آتے دھاڑی تھی، جبکہ پیمان اپنی مٹھیاں بھیجے خاموشی سے کھڑا اسے چلاتا دیکھتا رہا۔ محمل نے شدید غصے کے عالم میں اس پر ہاتھ اٹھایا تھا جب پیمان اس کی کلائی تھام کر اس کی کمر پر موڑتا اسے خود سے قریب تر کر گیا۔ ہاں، تمہیں دھوکہ دیا میں نے، بولو کیا کر لو گی تم؟ کچھ نہیں، تم میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہوگی کہ میں تمہیں جو بھی کہوں تم میری بات کو اچھے سے فالو کرو گی، ورنہ… پیمان اس کی ڈوری کو اپنے شکنجے میں لیتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے والی اس کے لہجے کی نرمی اب بالکل مفقود ہو چکی تھی۔ محمل کو پیمان کی کئی بات اب سمجھ میں آ رہی تھی۔ بی کیئرفل، آگے کی منزلیں بہت کٹھن ہونے والی ہیں۔ پیمان کبیر خان کی بیوی بننا آسان کام بالکل بھی نہیں ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ محمل نے بے بسی سے پوچھا۔ میرے جواب کا یقین نہیں کرو گی تم، اس لیے اس سوال کو ایسے ہی رہنے دو۔ تمہارے نزدیک میں برا انسان ہوں تو مجھے برا ہی رہنے دو۔ مجھ سے نفرت کر کے تم کم اذیت میں روگی بنسبت اس کے کہ مجھ سے محبت کرو، کیونکہ اب ہر قدم پر تمہیں میرے بارے میں ایسی کسی شفاف حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔
پیمان اس کے بھیگے گالوں کو چھوتا اذیت سے بولا تھا۔ آج پہلی بار محمل کو اس کے لہجے میں اذیت کی جھلک نظر آئی تھی، مگر یہ اذیت صرف چند لمحوں کے لیے ہی تھی۔ اگلے ہی لمحے پیمان اسے اپنے حصار سے آزاد کر گیا۔ محمل نے اذیت بھرے انداز میں اس بے حس شخص کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ تو پہلے سے ہی اس کی محبت کا شکار ہو چکی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے اسے کیسے کہہ سکتا تھا کہ وہ اس سے محبت نہ کرے، جب خود پہلے اپنے نرم رویے اور مہربان انداز سے اس کے دل و دماغ پر اپنی مہر لگا چکا تھا۔ محمل کا دل چاہا تھا کہ اسے جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ یہ کیسا جنون تھا اس شخص کا جس میں وہ اسی کے دل کا خون کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنی پہلی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا تو اسے معاف کر کے اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی کیوں نہیں گزار رہا تھا؟ محمل کے دماغ میں اس وقت بہت سارے سوال کھلبلا رہے تھے، مگر پیمان کبیر خان اب واپس سے اپنا وہی مغرور اور بے لچک روپ اختیار کر چکا تھا۔ محمل ابھی بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کا اصل روپ کون سا تھا، یہ والا یا پھر وہی مہربان اور محبت بھرا نرم انداز۔ شابیر کے قریب آنے پر وہ الٹے قدموں پیچھے جاتی بیڈ سے جا ٹکرائی تھی۔ شابیر نے ہاتھ بڑھا کر انابیہ کا دوپٹہ اس کے کندھے سے اتار کر بیڈ پر اچھال دیا۔ انابیہ اس کے تیور دیکھ کر اس وقت بالکل سہمی ہرنی بن چکی تھی۔ شابیر کو اس کا یہ روپ مزید بیکارا تھا۔ بنا دوپٹے کے اس کے دل فریب وجود کی رعنائیاں مزید اجاگر ہو رہی تھی۔ اس کا نازک سراپا دھیرے دھیرے کانپتا شابیر سلطان کے دل پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ وہ اب کی بار اس کی چٹیا کو اپنی گرفت میں لیتا، اس کے بل کھولتا، اس کے حسین سراپے کے گرد اس کی گھنی زلفوں کی آبشار بکھیرتا، ان کی مسحور کن مہک کو اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ آج میں تمہیں پوری طرح اپنے رنگ میں رنگ دوں گا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے وہ اس کے چہرے پر جھکتا، انابیہ اکبر کے ہوش اڑا کر رکھ گیا۔ وہ اس کے ایک ایک نقش پر اپنی شدت بھری سانسیں چھوڑتا وہاں اپنے جنون کی داستان رقم کرتا چلا گیا تھا۔ چہرے سے ہوتا وہ اس کی گردن پر آیا تھا۔ اس کی گرم سانسیں انابیہ کی گردن کو جھلسا کر رکھی تھی۔ یہ لمحے اس نازک جان پر بہت زیادہ بھاری پڑے تھے، مگر اس نے ایک بار بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ خود کو پوری طرح سے شابیر سلطان کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ وہ کسی بھی طرح آج اپنے روٹے محبوب کو منا لینا چاہتی تھی۔ اسے اپنی محبت کا اعتبار سونپنا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے لیے کتنا اہم اور ضروری تھا، اس کی زندگی کی واحد خوشی اور اس کی کل کائنات، جس کی سلامتی کی خاطر وہ اپنے دل کے کئی ٹکڑے کرتے اس کی حویلی تک چھوڑ گئی تھی۔ انابیہ کو جیسی اس کے ہونٹوں کا لمس گردن سے نیچے محسوس ہوا، وہ اس کا بازو سختی سے دبوچتے کانپ اٹھی تھی۔ وہ پوری طرح سے شابیر کے سہارے کھڑی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے لڑکھڑا کر گر جائے گی۔ جب شابیر جھک کر اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا بیڈ پر لے آیا، اس کے یوں اٹھانے پر انابیہ نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ زخم؟ انابیہ کو اس کے کندھے کے زخم کی فکر ہوئی۔ آج ہر زخم بھر جائے گا۔ انابیہ دوبارہ کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر شابیر اسے ایسا کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے چکا تھا۔ اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اس نازک جان پر اپنی وارفتگیاں اور شدتیں نچھاور کرتا اسے اپنے عشق کی آخری حدود تک لے جانا چاہتا تھا، جہاں سے وہ لوٹ کر آنا بھی چاہتی تو نہ آ پاتی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انابیہ اس کی آزادی بخشتے ہی بمشکل بول پائی۔ میری باہوں میں اس وقت میرا آب حیات موجود ہے، تمہیں لگتا ہے اس کو پیے بغیر اب میں زندہ رہ پاؤں گا؟ شابیر سلطان کے بے باک الفاظ انابیہ کے کانوں کی لو تک سرخ کر گئے تھے۔ انابیہ اکبر، تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر چکی ہو، اب بھول جانا اس بات کو کہ اب تمہیں مجھ سے کبھی بھی چھٹکارا پا سکو گی۔ آج میں تمہارے وجود پر اپنی محبت کی مہر لگا دوں گا جسے تم کبھی نہیں مٹا پاؤ گی۔ شابیر سلطان اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے اس کی گردن پر اپنی جنونیت بھرے نشان چھوڑتا انابیہ اکبر کے کانوں میں سرگوشی کرتا اسے مزید خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ انابیہ اس کی شدتیں سہتی بے حال ہو چکی تھی۔ میں کچھ بھی کروں شابیر سلطان، چاہے کتنی بڑی غلطی بھی کیوں نہ کروں، تم آئندہ کبھی بھی مجھ سے اپنا تعلق توڑنے کی بات نہیں کرو گے۔ میں تم سے خفا ہو سکتی ہوں مگر تم مجھ سے کبھی خفا نہیں ہوگے۔ انابیہ کو شابیر کی فون پر کئی بات ابھی تک سکون نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ بھلا اس سے رشتہ توڑنے کی بات کر بھی کیسے سکتا تھا؟ یہ انابیہ اکبر کا ہی اصول و قانون تھا جس میں وہ کچھ بھی کرنے کا اختیار رکھتی تھی، مگر شابیر سلطان کے پاس ایسا کوئی اختیار موجود نہیں تھا۔ وہ اس کی لاکھ گستاخیوں اور غلطیوں کے بعد بھی اسے چھوڑنے کی بات نہیں کر سکتا تھا۔ تم بہت اچھے سے جانتی ہو ظالم لڑکی کہ پوری دنیا کو گھما کر رکھ دینے والا شابیر سلطان اگر کسی کے آگے بے بس ہوتا ہے تو وہ تم ہو۔ شابیر سلطان مر سکتا ہے مگر انابیہ اکبر کو خود سے جدا نہیں کر سکتا۔ شابیر اپنی بات ختم کرتا، انابیہ کو اپنے لمس سے معتبر کرتا، اسے باقی ہر بات بھلا گیا۔ شابیر سلطان کا غصہ نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ وہ اسے اتنی محبت اور نرمی سے چھوتا، اسے اپنی محبت کی وادیوں میں اتارتا چلا گیا۔
انامیہ اس کی شدتوں اور جنون کی انتہا کو محسوس کرتی شرم سے لال ہوتی اسی کی پناہوں میں جا چھپی تھی، جو اس کے نازک وجود کو اپنے اندر سمیٹتا اپنی زندگی میں موجود اس کی اہمیت اس پر واضح کر گیا۔ ویسے ان بیچارے بے ضرر جانوروں سے زیادہ تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے، میری یہ غربت ان بیچاروں سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے تمہارے لیے۔ روم کافی پرحرارت تھا، جہاں ٹھنڈ کا ذرا احساس تک نہیں تھا۔ شال ڈھلک جانے کی وجہ سے اس کی توتیا گردن مصطفیٰ کے نہایت قریب اس کے بالکل سامنے تھی۔ مصطفیٰ کا غمگین بوجھل لہجہ جہاں اس کے وجود میں سنسنی توڑا گیا تھا، وہیں اپنی گردن پر محسوس ہوتی اس کی گرم سانسیں حرم کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ پلیز، اس کے سینے سے ہلکا سا اوپر کرتے حرم نے اسے باز رہنے کی التجا کی۔ اس کا خوف ابھی تک کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ میرے بچوں کا بدلہ تم مجھ سے کیوں لے رہی ہو؟ مصطفیٰ زیادہ دیر تک خود کو اس کی گردن کو چھونے سے نہیں روک پایا تھا۔ یہ اس کی کمزوری تھی جس کے معاملے میں وہ بالکل بے بس تھا۔ اس کے ہونٹوں کی گستاخیوں سے زیادہ مصطفیٰ کے الفاظ حرم کو جھنجھوڑ گئے۔ مصطفیٰ کی مونچھوں کی چبھن برداشت کرتے حرم نے کسمساتے اس کے سینے سے سر اٹھایا۔ اس کی دودیا رنگت میں گھلی گلابیاں اسے مزید حسین بنا رہی تھیں۔ کون سے بچے؟ کیا تمہارے بچے بھی ہیں؟ حرم اس وقت جس کیفیت کے زیر اثر تھی وہ اس کی بات کا مفہوم نہیں سمجھ آئی۔ جو اپنے پالتو جانوروں کو اپنے بچے کہتا تھا۔ ہاں، میرے 3 بچے ہیں۔ مصطفیٰ کو اس لمحے حرم کے چہرے پر پھیلتے جلن کے احساس نے بہت خوشی دی تھی۔ یہ لڑکی اب بھی اس کے معاملے میں بہت زیادہ پوسیسو تھی۔ تم نے اس دن بھی کہا تھا نا کہ تم نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، تو اس کا مطلب تم واقعی شادی کر چکے ہو اور تمہارے 3 بچے بھی ہیں۔ تم میری سوچ سے زیادہ دھوکے باز انسان نکلے ہو۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ حرم کی آنکھوں سے تیزی کے ساتھ آنسو بہنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ بری طرح روتی اس کے کالر کو مٹھیوں میں دبو چکی تھی۔ جب تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی، مجھے پھانسی کی گھاٹ اتارنا چاہتی ہو، تو پھر میرے کسی اور کو اپنانے یا ٹھکرانے سے تمہیں اتنا فرق کیوں پڑتا ہے حرم پیرزادہ؟ مصطفیٰ جھک کر اس کے آنسوں کو اپنے ہونٹوں سے چنتا مخمول لہجے میں بولتا حرم کی سانسوں کی رفتار کئی گنا بڑھا گیا۔ وہ اسے اپنی ذات میں الجھاتا اس کا خوف پوری طرح سے ختم کر گیا تھا۔ تم جیسے بھی ہو میرے ہو، تمہیں کسی اور عورت کے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتی میں۔ حرم جذبات میں آتی اقرار کر گئی۔ جس محبت کو اس نے اپنی نفرت کی چادر کے نیچے چھپا رکھا تھا، وہ آج کچھ پل کے لیے ہی سی مگر باہر ضرور نکلی تھی۔ مصطفیٰ پیرزادہ کی آنکھیں اس کا اقرار سن کر جگمگا اٹھی تھی، مگر حرم کو جیسے ہی اپنے غلط بول جانے کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے مصطفیٰ کی گرفت سے نکلنا چاہا، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی۔ وہ پوری طرح سے مصطفیٰ کی گود میں سمائی ہوئی تھی۔ میری بیوی بچوں کے بارے میں پوچھو گی نہیں تم؟ مصطفیٰ کو اس لمحے حرم کی غربت بہت سکون پہنچا رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک مصطفیٰ کی سانسوں کو مہکا رہی تھی۔ اس کے بالوں سے کیچر تو وہ پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ جھک کر حرم کے گالوں کو باری باری چومتا اسے یوں ہی باہوں میں اٹھائے ٹیرس کی جانب بڑھ گیا۔ وہ حرم کو اس وقت بالکل ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ کوئی مومی گڑیا ہو اور زمین پر پیر رکھ دینے سے میلے ہو جانے کا خوف ہو۔ حرم اس کی بات پر خاموش رہی کیونکہ وہ اس کی بیوی بچوں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس سے یہ بات کسی صورت ہضم نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس بے وفا شخص کا منہ نوچ لے۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ چھوڑو مجھے اور جاؤ انہیں منحوس لوگوں کے پاس۔ مجھے بھی طلاق چاہیے تم سے۔ حرم اس کے سینے پر مکے برساتی اذیت سے چول لہجے میں بولی۔ مومل پیمان سے شدید غصہ اور ناراض ہو چکی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا تو دور اس کے جانب دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ پیمان نے بھی فی الحال اسے نہیں چھیڑا تھا۔ وہ جانتا تھا بھی اس کی کہی کوئی بھی بات محمل کو غلط ہی لگے گی۔ محمل کمبل اٹھائے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ پیمان خاموشی سے اس کی یہ حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ صبح فجر کے قریب محمل کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ پر ہی پڑی جہاں اسے وہ گہری نیند میں سویا نظر آیا۔ وہ لوگ ابھی بھی فہمان کے آبائی گھر میں ہی تھے۔ محمل نے وہاں ایک جانب رکھے اپنے بیگ سے کپڑے نکالتے شاور لے کر چینج کیا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دبے پیر چلتی فہمان کے قریب آن کھڑی ہوئی، جو سوتے بھی مزید مغرور اور گھمنڈی لگ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چمکتا سیاہ تل محمل کو اپنی جانب متوجہ کر گیا۔ محمل کتنے ہی لمحے اس کے پاس کھڑی یوں ہی اسے تکے گئی۔ کیا اس کے بابا اس انسان کو پہچاننے میں اتنے غلط ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اس شخص کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد ہی اپنی لاڈلی بیٹی اس کے حوالے کر سکتے تھے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تو کیا وہ غلط تھی؟ کیا وہ اس شخص کو سمجھنے میں کوئی غلطی کر رہی تھی؟ محمل کا دماغ بری طرح کشمکش میں الجھ چکا تھا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اسے اپنے بابا سے بات کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اب وہ ان سے پوچھ کر ہی اپنے دل کو تسلی دلوانا چاہتی تھی کہ کیا وہ فہمان کی پہلی شادی کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں۔ محمل کو فہمان کے آج شام کے کہے الفاظ یاد آئے۔ تم میرا جنون ہو جسے میں کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔
تو کیا وہ واقعی اس کے لیے اتنی اہم تھی؟ محمل حسرت بھرے انداز میں اس خوبرو شخص کو دیکھتی نم آنکھوں کے ساتھ جھکی تھی اور اپنے دل کی خواہش پر عمل کرتی پیمان کے ماتھے پر چمکتے اس مغرور دل پر اپنے لب رکھی، مگر اس سے پہلے وہ ایسا کر کے اٹھ پاتی پیمان اس کی کمر میں بازو حمائل کرتا، اسے اپنے قریب بیڈ پر گراتا، اسے اپنے کمبل میں لے چکا تھا۔ محمل اس حملے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی، اس کا چہرہ گھبراہٹ کے مارے لال ہوا اور اپنی چند سیکنڈز پہلے کی جانے والی حرکت کا خیال آتی اس کا ڈوب مرنے کو دل چاہا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ لڑائی میں وہ دونوں آپ جناب بھول جاتے تھے، مگر لڑائی ختم ہوتی اور ناراضگی کے دوران وہ پھر سے ایک دوسرے کو اسی عزت کے ساتھ مخاطب کرتے۔ کیا کر رہی تھیں آپ؟ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے اس کے گولڈن براؤن بالوں کی نرماہٹوں کو محسوس کرتا وہ خمار آلود لہجے میں بولا تھا، جس شخص کو کسی اور کے ہونے نہ ہونے سے ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی، اس لڑکی کی ذرا سی ناراضگی بھی اس کے دل پر بہت زیادہ گراں گزر رہی تھی۔ کچھ نہیں، پلیز جانے دے مجھے۔ محمل کی دھڑکنیں ایک بار پھر سے رفتار پکڑ چکی تھی، یہ شخص اسے خود سے محبت کروانے پر پوری طرح سے مجبور کر چکا تھا۔ کیا ہماری صلح ہو سکتی ہے؟ پیمان اس کی گردن سے دوپٹہ نکالتے سائڈ پر رکھ گیا، کیونکہ یہ دوپٹہ بار بار اس کے کام میں خلل پیدا کر رہا تھا۔ نہیں، مجھے اب آپ سے صرف علیحدگی ہی چاہیے، محمل اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرتے بولی تھی، جبکہ پیمان کی گرم سانس سے اس کی گردن کو جھلساتی محمل کی جان حلق میں اٹکا گئی۔ رہ لو گی میرے بغیر؟ پیمان اس کی شہرت پر پوری شدت سے اپنے لبوں کے نشان چھوڑتا محمل کو سر سے پیر تک لال کر گیا۔ اس شخص کی گستاخیاں لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ جی رہ لوں گی۔ محمل اس سے لڑنا چاہتی تھی، مگر اس وقت اس کے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے تھے۔ مگر میں جو نہیں رہ سکتا میں کیا کروں گا؟ پیمان کبیر خان اب محمل قریشی کی ناراضگی کو انجوائے کر رہا تھا۔ اپنی پہلی بیوی کے پاس چلے جائیے گا، بہت محبت جو ہے اس سے۔ محمل یہ بات کہتے خود بھی اندازہ نہیں لگا پائی تھی کہ اس کے لہجے میں جیلسی کی واضح جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ پیمان کبیر خان اس کی کہی بات پر غصہ ہونے کے بجائے دھیرے سے مسکرایا۔ اگر پہلی بیوی اتنی عزیز ہوتی تو دوسری کے پیچھے ایسے پاگل کیوں ہو رہا ہوتا؟ پیمان نے شاید اپنا ہی مذاق اڑایا تھا۔ وہ پہلے ایسا بالکل بھی نہیں تھا، جیسا نرم ہو وہ اس نازک دوشیزہ کے سامنے بن جایا کرتا۔ اس کی اکھڑ مزاجی، مغرور اور بے حسی بھرا بے مروت مزاج اس کے نام کے ساتھ مشہور ہو چکے تھے، اور پیمان کو اس سب سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ تھا کہ ایسا اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے تھے اسے فرق نہ پڑتا، مگر اب اسے فرق پڑنے لگا تھا، اسے محمل قریشی سے فرق پڑنے لگا تھا۔ وہ کب اس لڑکی کا دیوانہ ہوا تو اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ محبت کو مذاق سمجھنے والا اب اسی کے جال میں پھنس کر بے بس ہو چکا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اپنی پہلی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں۔ محمل کو یہی بات بہت زیادہ تڑپا رہی تھی، مگر پیمان کبیر خان قدرت کی طرف سے تحفے میں ملے اس کی قربت کے ان حسین لمحوں کو گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ محمل کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں جکڑ کر تکیے سے لگاتا وہ محمل کے کپ کپاتے لبوں پر جھکا تھا، وہ پوری طرح اس کے چوڑے وجود کے نیچے دب چکی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی، دھڑکنوں نے الگ شور مچا رکھا تھا۔ کل سے اب تک ان لبوں نے مجھے بہت تڑپایا ہے، اب ان سے وہ حساب بے باک کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ پیمان اس کے رسیلے سرخ ہونٹوں پر انگلی پھیرتا محمل کے لال پڑتے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو تم مجھے؟ چھوڑو مجھے اور جاؤ انہیں منحوس لوگوں کے پاس، مجھے بھی طلاق چاہیے تم سے۔ حرم اس کے سینے پر مکے برساتی اذیت سے چور لہجے میں بولی تھی۔ وہ رہے میرے 3 بچے۔ اسے ٹیرس پر کھڑا کرتے مصطفیٰ نے وہاں سے نظر آتے پنجروں میں قید جانوروں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی بات سمجھتے حرم نے ہونکوں کی طرح حیرت سے منہ کھولے مصطفیٰ کی جانب دیکھا۔ یہ شخص اتنی دیر سے اسے بے وقوف بنا رہا تھا اور وہ بن بھی رہی تھی۔ حرم کو اتنی دور کھڑے بھی ان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ ان کو کیوں رکھا ہوا ہے یہاں؟ حرم ٹھنڈ کی وجہ سے خود میں سمٹتی اپنی حیرت کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ پائی۔ یہ تینوں میری تنہائی کے ساتھی ہیں، یہ اس وقت میرے ساتھ تھے جب سب نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مصطفیٰ اسے ٹھنڈ سے کانپتا دیکھ کر پیچھے سے اپنی آغوش میں لیتا اپنی گرم شال میں مقید کر گیا۔ تو بہت زیادہ عزیز ہیں یہ تینوں تمہیں؟ حرم کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ ہاں، بہت زیادہ، مصطفیٰ نے نارمل سے انداز میں جواب دیا، مگر مجھے ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، سونا ہے مجھے۔ اپنے گرد سے اس کا حصار توڑتی حرم اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ابھی صوفے پر آ کر لیٹی ہی تھی جب اسے دروازہ کھلنے اور پھر بند ہونے کی آواز آئی۔ حرم نے کمبل سے سر نکال کر خالی کمرے کو گھورا، وہ جلدی سے اٹھتی ٹیرس کی جانب بڑھی۔ تو یہ تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے میر مصطفیٰ پیرزادہ، بیچارے بے زبان جانور تمہارے کیے کی بھین چڑھیں گے۔ میں ہر اس شخص کو تم سے چھین لوں گی جو تمہیں بہت زیادہ عزیز ہے، تمہیں بار بار اس درد سے گزاروں گی جس درد میں میں اب تک تڑپتی آ رہی ہوں۔
تمہیں بھی پتہ چلے گا کہ سب سے پیاری شے کا چھن جانا کتنا تکلیف دہ ہے۔ حرم کی نفرت سے لبریز نگاہیں ان پنجروں پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے پلٹنے والی تھی جب اسے مصطفیٰ وہاں جاتا دکھائی دیا۔ حرم نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رک گئی، مگر آگے کا منظر اس کی آنکھوں کی پتلیوں کو سکڑنے پر مجبور کر گیا۔ مصطفیٰ کے وہاں جاتے ہی اس کے آدمیوں نے پنجرے کے دروازے کھول دیے تھے، جس میں سے وہ بڑے بڑے کتے باہر نکل کر مصطفیٰ کے پیروں کے چومتے اس کے ساتھ لپٹ گئے جیسے نہ جانے کب سے بچھڑے ہوئے ہوں۔ مصطفیٰ بھی جواباً انہیں اسی گرم جوشی سے ملا تھا۔ مصطفیٰ ان میں سے ایک کو اپنی گود میں بٹھائے کھانا کھلانے لگا۔ حرم کو یہاں اتنی دور کھڑے ہو کر بھی ان سے ڈر لگ رہا تھا، اور وہ شخص انہیں واقعی ایسے ٹریٹ کر رہا تھا جیسے وہ اس کی سگی اولاد ہی ہو۔ حرم نے بے اختیار جھرجھری لی۔ مصطفیٰ پیرزادہ کا یہ نیا روپ اس کے دل میں عجیب سا احساس چھوڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے وہ جو پلان بنا چکی تھی وہ اب کمزور پڑنے لگا تھا، مگر وہ اپنا سر جھٹکتی واپس پلٹ آئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب حرم کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ سر رکھتے ہی سو گئی۔ ہر طرف چھایا اندھیرا دیکھ کر اس کے دماغ میں اچانک سے اپنا پلان پورا کرنے کا خیال آیا۔ وہ جلدی سے اٹھتی، خالی پڑے بیڈ کو دیکھتی، اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی کانچ کی شیشی نکالتی، پوری اسرار نگاہوں سے اسے دیکھتی مسکرائی تھی۔ اسے اس بات نے کافی حیران کیا تھا کہ مصطفیٰ اس روم میں سونے نہیں آیا۔ تم مجھ سے جتنا دور رہو تمہارے لیے اتنا اچھا ہے میر مصطفیٰ پیرزادہ۔ حرم اندر سے اس کی غیر موجودگی پر تھوڑا برا فیل کرنے کے باوجود لاپرواہی سے بولتی باہر کی جانب پڑی، جہاں چاروں جانب اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتی، 2 بار غلط جانب مڑی تھی، مگر پھر آخر کا راستہ ڈھونڈتی وہ باہر کی جانب نکل ہی آئی۔ وہ بنا آواز پیدا کیے پہلے ان دونوں کتوں کے پنجروں کے قریب آئی تھی، جن کے پنجرے کے جنگلے کے ساتھ ہی اسے ان کے کھانے کا بڑا سا باؤل پڑا نظر آیا۔ وہ شیشی کھول کر اس میں موجود مادہ اس باؤل میں انڈیلتی، ان دونوں کتوں پر ایک نظر ڈالتی وہاں سے پلٹ آئی۔ اب اس کا رخ شیر کے پنجروں کی جانب تھا۔ وہ جیسے اس میں وہی مادہ انڈیل رہی تھی، اسے اپنی نتنوں سے اس ستم گر کی وہی مسحور کن خوشبو ٹکراتی محسوس ہوئی۔ کیا کر رہی ہو حرم پیرزادہ؟ تم اس حد تک گر جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کا بھاری کرخت لہجہ حرم کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ خوف کے عالم میں حرم کے ہاتھ سے وہ کانچ کی شیشی چھوٹ کر زمین پر سوتی فضا میں شور برپا کر گئی۔ شابیر نے نیند میں ہی کروٹ تبدیل کرتے اپنے بیڈ کے دوسری جانب اناویہ کو ٹٹولا تھا، مگر وہ جگہ خالی محسوس کرتے شابیر سے فوراً سے آنکھیں کھول دی۔ جب اسے بیڈ تو کیا پورا روم خالی پڑا نظر آیا۔ اناویہ کہیں پر بھی نہیں تھی۔ وہ ٹیرس، واش روم اور ڈریسنگ روم سب دیکھ آیا تھا۔ اناویہ وہاں ہوتی تو اسے ملتی۔ شابیر کی نظر بیڈ کے دائیں جانب گرے دوپٹے پر پڑی تھی، جسے اٹھاتے وہ واپس بیڈ پر آ لیٹا۔ گزری رات اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، کیونکہ کل کی رات اس کی اناویہ اس کی باہوں میں تھی۔ وہ اس لڑکی سے شدید خفا تھا، مگر اس نے اپنی دیوانگی کا جو اظہار کیا شابیر کے سامنے، وہ اپنا غصہ برقرار ہی نہیں رکھ پایا۔ اناویہ کا دوپٹہ اپنے چہرے پر ڈالے وہ واپس سے آنکھیں موند گیا۔ ہیوی ڈوز والی میڈیسن لینے کی وجہ سے اس کی آنکھ جلدی نہیں کھل پائی تھی۔ اناویہ کب اس کے پہلو سے اٹھ کر گئی شابیر کو پتہ بھی نہیں چلا۔ رات کو جو کچھ بھی ان کے درمیان ہوا تھا، شابیر کو اس وقت وہ ایک خوبصورت خواب لگ رہا تھا جس میں اناویہ اس سے اپنے محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ شابیر نہ جانے کتنی دیر ویسے ہی لیٹا رہا۔ جب اس کا موبائل وائبریٹ ہوا، کال ریسیو کرنے پر اسے دوسری جانب سے جو خبر سنائی گئی تھی، اس پر شابیر سلطان کے چہرے پر قاتلانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میری طبیعت اب بالکل ٹھیک ہے۔ ملک حویلی والوں کی اڑی رنگت دیکھ کر تو اور ٹھیک ہو جائے گی۔ میں خود تمہارے ساتھ یہ سرپرائز لے کر ملک حویلی جاؤں گا۔ آخر کو میری بہت ہی قیمتی شے موجود ہے وہاں۔ شابیر آخری بات پر زیر لب بولتا کال کاٹ گیا۔ وہ اناویہ کے دوپٹے سے اٹھتی مہک اپنی سانسوں میں اتارتا بیڈ سے اٹھا تھا، جب پہلے قدم پر ہی اسے اپنے پیر کے نیچے کوئی شے چبھتی محسوس ہوئی۔ شابیر نے جھک کر جیسے ہی اس شے کو اپنی گرفت میں لیا تو وہ اناویہ کی نازک سی جگمگاتی پائل تھی، جو اس کے پیر کے نیچے آ جانے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ رات کو اپنی ساری گستاخیاں معاف کروانے کے بعد ابھی پھر اپنی وہی غلطی دہرا کر تم نے اچھا نہیں کیا اناویہ اکبر۔ بہت جلد آ رہا ہوں تمہیں واپس سے اپنی قید میں لانے کے لیے، میرا انتظار کرنا، کیونکہ آج تمہارے وہ پیارے خاندان والے میرے ہاتھوں نہیں بچ پائیں گے۔ بہت ہو گیا آنکھ مچولی کا کھیل، اب ان پیٹ پیچھے چھپ کر چالے چلنے والے گیدڑوں کو سامنے آنا ہی ہوگا۔ اناویہ کی پائل کو اس نے اپنی مٹھی میں اتنی شدت سے قید کر رکھا تھا جیسے وہ کوئی بے جان پائل نہیں بلکہ جیتی جاگتی اناویہ اکبر ہو، جسے وہ کبھی اپنی گرفت سے دور نہیں جانے دینا چاہتا۔ مگر اس کی بیوی ہر بار اس کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی اس سے دغا کر جاتی تھی۔ ملازم کو بلا کر پائل کو چند گھنٹوں کے اندر ٹھیک کروانے کا حکم دیتا۔ وہ فریش ہونے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔
کیا کر رہی ہو حرم پیرزادہ؟ تم اس حد تک گر جاؤ گی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کا بھاری کرخت لہجہ حرم کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ خوف کے عالم میں حرم کے ہاتھ سے وہ کانچ کی شیشی چھوٹ کر زمین بوس ہوتی فضا میں شور برپا کر گئی۔ شور کی آواز پر پنجرے میں موجود شیر بھی جاگ اٹھا تھا۔ حرم اپنی چوری پکڑے جانے پر خوف سے لرز اٹھی تھی۔ آگے دھاڑتے شیر سے زیادہ اسے اپنے پیچھے موجود بپھرے شخص سے زیادہ خوف محسوس ہوا تھا۔ حرم نے خوف سے کانپتے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، جو اس کی کلائی اپنی سخت گرفت میں دبوچتا اسے پنجرے کی جانب دھکیل چکا تھا۔ حرم کی کمر پنجرے کی سلاخوں سے بہت بری طرح جا ٹکرائی۔ آج پھر اتنے دنوں بعد مصطفیٰ پیرزادہ وہی بے رحم روپ دھار چکا تھا۔ کیوں کر رہی تھی تم یہ؟ تم اتنی سفاک کیسے ہو سکتی ہو؟ حرم کی گردن اپنے ہاتھ کے شکنجے میں لیتے وہ چہرہ اس کے بالکل قریب لے جاتا غرایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت لہو ٹپک رہا تھا۔ حرم کو اس سے شدید خوف محسوس ہوا۔ اس نے یہ تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ پکڑی جا سکتی ہے۔ کیونکہ میں تم سے ہر انسان کو چھین لینا چاہتی ہوں جو تمہیں بہت عزیز ہے۔ تمہاری آنکھوں میں ویسا ہی درد دیکھنا چاہتی ہوں جو مجھے جینے نہیں دے رہا، چاہے وہ انسان ہو یا حیوان۔ تمہیں سب سے دور کر دوں گی۔ حرم اس کا گریبان مٹھیوں میں دبوچتے چلائی تھی جب اسی لمحے پیچھے موجود بہت زور سے دھاڑتا حرم پر حملہ آور ہوا۔ شاید اس شیر نے بھی آج تک کسی کو بھی میر مصطفیٰ پیرزادہ پر چلاتے نہیں سنا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیر حرم کو نقصان پہنچاتا، مصطفیٰ حرم کو اپنے قریب کھینچ چکا تھا۔ حرم سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر کی جانے پڑا۔ اس نے اپنے لب سختی سے بھیج رکھے تھے، اس کی آنکھوں سے لہو ٹپک رہا تھا۔ گردن کی رگ باہر کی جانب ابھر آئی تھی۔ اندر آتے اس نے حرم کو صوفے پر پٹکا تھا۔ حرم پیرزادہ، تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ میں نے تمہارے پیرنٹس کا قتل نہیں کیا؟ میں شادی والے دن گھر نہیں آیا تھا۔ اپنے اس قصور کو میں مانتا ہوں، مگر میں تمہارے پیرنٹس کا قاتل نہیں ہوں۔ مصطفیٰ اس کے ارد گرد صوفے کے ہینڈ کو تھامے اس پر جھکا غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی آگ اگلتی گرم سانسیں حرم کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے خاموشی سے اسے تکے جا رہی تھی۔ تو کون ہے ان کا قاتل؟ بتا سکتے ہو تم مجھے؟ پیرزادہ مینشن میں داخل ہو کر ان کا قتل کون کر سکتا ہے؟ اتنے سالوں کی انویسٹیگیشن کے بعد بھی پولیس کو کوئی سراغ کیوں نہیں مل پایا؟ تم نے اریسٹ ہوتے وقت اپنی بے گناہی کا ثبوت کیوں نہیں دیا؟ حرم اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی انداز میں چلائی تھی، مگر اس وقت مصطفیٰ کے پاس اسے دینے کو کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس کے قریب سے اپنا گریبان آزاد کرواتا پیچھے ہٹ گیا۔ تم مجھے اذیت میں دیکھنا چاہتی ہو؟ اس سے اگر تمہیں سکون مل جائے گا، تمہارا درد کم ہو جائے گا، تو میں خود کو اذیت دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ تم مجھے میرے رشتوں سے دور تنہا دیکھنا چاہتی ہو تو اب ایسا ہی ہوگا۔ میں اپنی عزیز چیزوں کو خود سے دور کر دوں گا۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں ہلکورے لیتی اذیت اس لمحے حرم کو ساکت کر گئی۔ وہ مزید کچھ بول نہیں پائی تھی۔ مصطفیٰ وہاں سے جا چکا تھا۔ حرم کو روم میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کر ٹیرس پر آ گئی، جہاں سامنے کا منظر ایک بار پھر اسے چونکا گیا تھا۔ وہ دونوں پنجرے بالکل خالی ہو چکے تھے۔ مصطفیٰ نے اپنا کہا پورا کر دکھایا تھا۔ وہ اپنی عزیز چیزوں کو خود سے دور کرنا شروع ہو چکا تھا۔ حرم نے گیٹ کی جانب دیکھا، جہاں سے گارڈز ان جانوروں کو گاڑی میں منتقل کر کے وہاں سے روانہ کرتے واپس لوٹ رہے تھے۔ حرم نے ان گارڈز کو بھی روتے دیکھا تھا۔ اگر نوکروں کا یہ حال تھا تو مالک کتنی اذیت میں ہوگا۔ حرم نے چاروں جانب نگاہیں دوڑائی تھی، مگر مصطفیٰ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ پہلے مصطفیٰ سے اپنی شدید نفرت کا اظہار کرنے کے بعد اب اسے اس حال میں دیکھ کر حرم کی اذیت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ انابیہ شابیر کے اٹھنے سے پہلے ہی وہاں سے آ گئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی شابیر کا سامنا کرنے کی۔ رات کو ان کے بیچ جو بھی ہوا تھا وہ تصور میں آتی اسے سر سے پیر تک لال کر دیتا۔ شابیر سلطان جو اس کے منہ پر کہہ چکا تھا کہ اس سے محبت نہیں کرتا، کل رات اس کا دیوانہ وار محبت چھلکاتا انداز صاف واضح کر گیا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کا دیوانگی بھرا لمس اس کی بے پناہ محبت کا گواہ تھا۔ اگر وہ شابیر سلطان کی دیوانی تھی تو وہ شخص بھی اس کے پیچھے پاگل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی مخالفت اور دشمنی کے باوجود وہ اسے چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ انابیہ میری جان، یہاں اتنی ٹھنڈ میں کیوں کھڑی ہے؟ اندر آ جائے نا۔ انابیہ کو کب سے لان میں ٹہلتا دیکھ کر نصرت بیگم اس کے قریب آئی تھی۔ ملک حویلی میں صرف وہی جانتی تھی کہ انابیہ کل رات شابیر سے ملنے گئی تھی، اور آج انابیہ کا کھلا کھلا حسین روپ انہیں جو کہانی سنا رہا تھا وہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا۔ ان کی نوازی اگر زندگی میں کسی کے ساتھ خوش رہ سکتی تھی تو وہ یہی ایک انسان تھا جو اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا، جو اس کی اتنی گستاخیوں کے باوجود اپنی مردانہ انا کو بیچ میں لا کر اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو سنبھال رہا تھا۔ ہر شے سے پہلے اسے انابیہ اکبر کا خیال تھا۔ بس نصرت بیگم کو انابیہ کا یہاں واپس آنے والا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا۔
وہ چاہتی تھی کہ انامیہ شابیر کے ساتھ ہی رہے اور شابیر پورا استحقاق استعمال کر کے انامیہ کو اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دے۔ انامیہ، تم نے اس انسان کو بار بار بہت ہرٹ کیا ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے سر کا سائیں ہے۔ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو اتنی غلطیاں برداشت نہیں کرتا جتنی اب تک شابیر تمہاری کرتا آیا ہے۔ تمہاری وجہ سے اسے کتنی بدنامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک سردار کی بیوی 3 بار گھر چھوڑ کر بھاگی ہے، وہ بھی رات کے اندھیرے میں۔ کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ شابیر تمہیں یہاں سے بھگا کر نہیں لے کر گیا تھا، وہ اپنے خاندان کے معزز لوگوں کے بیچ پوری عزت سے تمہیں تمہارا اصل مقام دلوانے وہاں لے کر گیا تھا، جو تمہارے باپ کا گھر تھا، جہاں لے جانے کی جرت تمہارا باپ بھی آج تک نہیں کر سکا۔ وہ کام شابیر نے کیا صرف تمہارے بھلے کے لیے۔ تم سے بہتر کوئی بھی یہ بات نہیں سمجھ سکتا کہ تم نے یہاں اپنا وقت کتنی مشکل میں کاٹا ہے، ان بناوٹی محبتوں کے بیچ، جہاں ہر پل تم پر یہی پریشر رہا کہ تم سلطان حویلی والوں سے اپنی جائیداد کا مطالبہ کرو۔ ان لوگوں نے تمہیں اہمیت دی کیونکہ تمہارے نام سلطان حویلی کی جائیداد کا بہت بڑا حصہ موجود ہے، اور اب تمہیں اہمیت صرف اس لیے مل رہی ہے کیونکہ تم شابیر سلطان کی بیوی ہو۔ تمہیں استعمال کر کے یہ لوگ شابیر کو کمزور کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ شابیر نے تمہیں بالکل ٹھیک کہا تھا، یہ لوگ شابیر کی جان کے دشمن ہیں کیونکہ شابیر سلطان کی وصیت کے مطابق وہ اپنے حصے کی ساری جائیداد تمہارے نام کر چکا ہے۔ اگر اسے کچھ ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ تمہارے نام پر ٹرانسفر ہو جائے گا۔ یہ بات ان لوگوں نے خفیہ طریقے سے پتہ کروائی ہے، اور جانتی ہو شابیر نے ایسا کیوں کیا تاکہ وہ ان دشمنیوں سے تمہیں محفوظ کر کے سارا خطرہ اپنے سر لے لے، اور ہوا بھی وہی ہے۔ کل سے اب تک ان لبوں نے مجھے بہت تڑپایا ہے، اب ان سے وہ حساب بے باک کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ فہمان اس کے رسیلے سرخ ہونٹوں پر انگلی پھیرتا محمل کے لال پڑتے چہرے کے ایک ایک نقش کو ہونٹوں سے چھو رہا تھا۔ محمل بنا کوئی مزاحمت کیے سختی سے آنکھیں موندے ہوئے تھی۔ شاید محمل قریشی خود بھی اب اس شخص کا دور جانا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے فہمان کی گرم پرتپش سانسیں اپنے کان کی لو پر محسوس ہو رہی تھی، جسے وہ اپنے ہونٹوں میں لے کر دباتا محمل کی جان نکال گیا۔ ہاں، میرا تم سے پہلے بھی کسی سے نکاح ہو چکا ہے، مگر وہ لڑکی میری محبت نہیں ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، کئی سالوں سے میں نے اس لڑکی کی صورت تک نہیں دیکھی۔ پیمان اس کے گالوں کو بار بار چھوتا اپنی بے قراری کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں ہے، سب میرے دشمن ہیں، سب مجھے نیچے گرانا چاہتے ہیں۔ قدم قدم پر تمہیں میرے دشمن ہی ملیں گے جو ہمیشہ تمہیں میرے خلاف زہر ہی اگلتے نظر آئیں گے۔ پیمان نے جھک کر اس کی ٹھوڑی کے خم کو چھوا تھا، اس کی بڑھتی گستاخیوں پر گہرے گہرے سانس لیتی محمل بمشکل اس کی باتیں سن پا رہی تھی۔ مگر میں تم سے صرف ایک خواہش رکھتا ہوں کہ چاہے تمہارے دل میں میرے لیے کتنا بھی غصہ اور ناراضگی کیوں نہ ہو، دوسروں کی بات پر یقین کرنے سے پہلے ایک بار اس بات کی تصدیق کرنے میرے پاس ضرور آنا۔ مگر اب تم سے ملنے کے بعد میرا دل چاہتا ہے کہ میری تنہائی کو ختم کر کے تم میرے ساتھ کھڑی رہو، مجھ سے محبت کرو، میری بھی فکر کرنے والا کوئی انسان ہو جسے صرف میری پرواہ ہو، جو میری ظاہری شخصیت کو نہیں میرے دل کو سمجھے، جو صرف اور صرف میری ہو، جسے میری دولت اور شہرت سے نہیں مجھ سے پیار ہو۔ اور میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے اپنی زندگی کا وہ مخلص انسان مل چکا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک دن تمہیں خود سے اتنی شدید محبت کرنے پر مجبور کر دوں گا کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہیں کرو گی۔ فہمان اپنی بات مکمل کرتا محمل کے کپ کپاتے ہونٹوں پر جھکتا اسے اپنی جنونیت سے واقف کر گیا تھا۔ محمل سے آج اس کا یہ دیوانگی بھرا لفظ برداشت کرنا مشکل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر تکیے پر گرا تھا، محمل کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر اس مغرور شخص نے اس کے ہونٹوں کو آزادی نہ بخشی تو اس کی سانسیں یہیں رک جائیں گی۔ بہت دیر بعد نہ چاہتے ہوئے بھی فہمان کو شہزاد کرنا ہی پڑا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی، اب بھی آنکھیں سختی سے میچے ہوئے تھی۔ اس میں فہمان کبیر خان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ فہمان کی مسکراتی نظر اس کے بھیگے ہونٹوں پر تھی جو اس کی شدتوں کو سہتے اب پہلے سے بھی زیادہ لال ہو چکے تھے۔ فہمان کا دل نہیں چاہا تھا کہ وہ اس سے جدا ہو اور پھر کوئی اس لڑکی کو اس کی جانب سے بدگمان کر دے۔ وہ تکیے پر سر رکھتا محمل کو اپنے بازو کے حصار میں لیتا اسے اپنے سینے میں بھیج گیا۔ مجھ پر اعتبار کرنے کی کوشش کرو گی؟ فہمان اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ اس کے بولنے پر محمل کو اپنی گردن پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس کی سانسیں ابھی تک اعتدال پر نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ اس کے سینے سے لگی گہرے گہرے سانس لیتی اسے دوبارہ بہکنے پر مجبور کر رہی تھی، ایک شرط پر۔ محمل خود بھی اس پر اعتبار کرنا چاہتی تھی، نہ جانے کہ اس کا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ شخص اتنا برا ہو سکتا ہے جو اسے کسی شہزادی کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کے بابا کی اتنی عزت کرتا تھا، اس قدر اعلیٰ ذر تھا کہ اس کے حوالے سے اتنی غلط تصاویر ملنے کے بعد بھی اس پر اعتبار کرتا تھا، تو پھر وہ اتنی کھٹور کیوں بنتی؟ میں آپ کی ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ فہمان
बिना सुने उसकी शर्त मान चुका था, उसके लिए यही काफ़ी था कि मोहबिल उस पर एतबार करने के लिए राज़ी हो चुकी है। मेरी शर्त यह है कि मुझे आपकी पहली बीवी को देखना है। मोहबिल की शर्त कुछ ऐसी ही होने वाली थी, फैमान पहले से जानता था। वो इसी घर में रहती है, आप उसे देख सकती है, मिल भी सकती है, बल्कि आपका जो दिल चाहे आप वो कर सकती है। आप भी इस घर की मालकिन है और इस घर की भी। आपको जहाँ रहना है रह सकती हैं। फैमान उसकी शर्त आराम से मान गया। वो उसी पर खुश था कि मोहबिल अब उससे खफा नहीं है और ना ही उससे दूर जाने की बात कर रही है। मगर अभी मुझे शॉवर लेकर तैयार होना है, मेरी एक बहुत अहम मीटिंग है। फैमान बिस्तर से निकलता उससे भी अपनी बाहों में उठा चुका था। मिस्टर फैमान कबीर खान, ये क्या कर रहे हैं आप? मोहबिल उसे वॉशरूम की जानिब जाते देखकर चिल्लाई थी। शॉवर लेने जा रहा हूँ। फैमान ने उसके गालों से अपने होंठ टच करते जवाब दिया। तो मुझे नीचे उतारे, मैं शॉवर ले चुकी हूँ। मोहबिल उसके तेवर देखकर चिल्लाई। आपने भी वादा किया आप हर जगह मेरे साथ रहेगी, मुझे अकेला नहीं छोड़ेगी। फैमान उसकी घबराहट से लुत्फ उठाता उसे लिए वॉशरूम में दाखिल हो चुका था। आप? मोहबिल ने कुछ बोलना चाहा था, मगर फैमान उसके होठों पर हाथ रखता शॉवर खोल गया। शामिर सुल्तान की वसीयत के मुताबिक वो अपने हिस्से की सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर चुका है। अगर उसे कुछ होता है तो उसका सब कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर हो जाएगा। ये बात उन लोगों ने खुफिया तरीके से पता करवाई है। और जानती हो शामिर ने ऐसा क्यों किया? ताकि वो दुश्मनियों से तुम्हें महफूज करके सारा खतरा अपने सर ले ले। और हुआ भी वही है। मलिक हवेली के साथ साथ अब तो इसकी अपनी हवेली में छुपे आस्तीन के सांप उसकी जान की दुश्मन हुए पड़े हैं। जो लोग पहले तुम्हें ख़त्म करना चाहते थे कि तुम्हारा हिस्सा उन्हीं के पास रह सके, वो सब शाबिर को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि शाबिर जैसी मजबूत दीवार तुम्हारे आगे से हट जाने के बाद वो तुम्हें तो वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम तो इस बारे में भी खुशकिस्मत हो, क्योंकि तुम्हारा शोहर अपने जाने के बाद भी तुम्हारी हिफाजत का पूरा इंतजाम कर चुका है। ये लोग तुम्हारा बाल भी पीका नहीं कर पाएंगे। नुसरत बेगम एक ही सांस में बोलती अनामिया को शौक कर गई। जबकि अनामिया शौक की कैफियत में खड़ी उनकी सारी बातें सुन रही थी। वो जिस इंसान से इतना लड़ रही थी, उसे तकलीफ देने का कोई मौका जाने नहीं देती थी। वो उसकी खातिर अब तक पूरी दुनिया से लड़ता आ रहा था, मगर उसे कानों कान खबर भी नहीं होने दी। अनामिया का चेहरा बेख्तियार आंसुओं से भीग चुका था। मैंने बहुत गलत किया नानो, मुझे शामिर से माफ़ी मांगने और उसके साथ रहने का भी हक नहीं है। वो कोई बहुत अच्छी लड़की डिज़र्व करता है जो उसे समझे और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे। मैं उसके काबिल नहीं हूँ। अनाविया दिल बर्दाश्ता होती नुसरत बेगम के गले लगे खुद को कोसते हुए बोली थी। इस बात का मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकती। इस बात का जवाब तुम्हें तुम्हारा शोहर ही दे सकता है कि तुम उसके साथ रहना डिजर्व करती भी हो या नहीं। नुसरत बेगम अपनी नवासी की नादानी पर अफसोस से सर हिलाती मुस्कुरा दी थी। उनकी बात पर अनामिया का दिल जोर से धड़का था। वो जानती थी कि इस सवाल का जवाब उसे अपने शोहर से कितनी तफसील से मिल सकता था, मगर वो कोई ऐसा जवाब अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं थी। उसी लम्हे गेट पर गाड़ी का मखसूस हॉर्न सुनाई दिया। नानो, ये तो शाह की गाड़ी। अनामिया घबरा कर नुसरत बेगम के पीछे छुपती हकला कर रह गई थी। वो लड़ती भी उसी शख्स से थी और अब खौफ भी उसी से खा रही थी। गेट खुलते ही शाबिर की गाड़ी जन से अंदर दाखिल होती सुर्ख पत्थरों की रविश पर ब्रेक की जोरदार आवाज के साथ आन रुकी। उन्हीं जोर से अनामिया को अपने दिल की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन शामिर सुल्तान अकेला नहीं आया था, उसके पीछे पुलिस की 3 गाड़ियां भी मौजूद थी, जिनमें ऑफिसर समेत भारी नफरी भी मौजूद थी। शामिर ने गाड़ी से उतरकर निगाहें मोड़कर उस जानिब देखा जहां वो उसे नुसरत बेगम के पीछे छुपी खड़ी नजर आई। उसकी घबराहट और खौफ देखकर शामिर की आंखें मुस्कुराई थी, मगर उसके चेहरे के करख्त नकूश तो कोई और ही कहानी सुना रहे थे। वो आंखों पर सन ग्लासेस लगाकर उसे साफ इग्नोर करता अंदर की जानी पड़ गया। पुलिस ऑफिसर और तमाम एहलकारों में से कुछ गेट पर ही रुकते, बाकी शामिर के साथ अंदर की जानी पड़ गए। नानो, ये सब क्या है? अनामिया ने दहलते दिल के साथ नुसरत बेगम की जानिब देखा, जो बिना कुछ बोले उसका हाथ थामती अंदर की जानी पड़ गई। ये सब क्या तमाशा है शामिर सुल्तान? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हो हमारे घर आने और इन सब को लाने की? अगर अपना भला चाहते हो तो इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, वरना अपने पैरों पर चलकर नहीं जा पाओगे। इफ्तिखार मलिक अपनी हवेली में बिना इजाजत इतने सारे पुलिस एहलकारों को घुसता देकर गुस्से से पागल हो उठे थे। फैमान कबीर खान उन बदनसीब लोगों में से था जिसने अपनी पैदाइश वाले दिन अपने बाप को खो दिया था। उसके बाबा कबीर खान एक बहुत बड़े सियासतदान थे। खान हवेली में उनसे पहले भी उनके बड़े भाई फहीम खान सियासत में थे, मगर अपनी फैमिली के इतने पावरफुल बैकग्राउंड और पानी की तरह पैसा फेंकने के बावजूद वो सियासी हलकों में अपनी कोई खास जगह नहीं बना पाए थे।
دوسری جانب ان کے چھوٹے بھائی کبیر خان نے سیاست میں قدم رکھنے کے چند سالوں بعد ہی نہ صرف اپنا ایک نام اور مقام بنایا بلکہ اپنی ایک پارٹی کی بنیاد بھی رکھ لی جس نے کچھ ہی سالوں میں بہت زیادہ ترقی کی۔ انہوں نے اپنے بڑے بھائی کی راہ اپنائے بغیر بہت ہی ایمانداری کے ساتھ یہ کام شروع کیا جس میں انہیں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی۔ فہیم خان جو سیاست میں پوری طرح فیل ہو چکے تھے، اپنے سے چھوٹے بھائی کی ایسی کامیابی ان کی مردانہ انا پر بہت کاری ضرب لگا گئی۔ ان کا نام و نشان ہی کہیں نہیں تھا۔ اتنا پیسہ بہانے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ رہ گئے تھے۔ ہر جگہ کبیر خان کا ہی بول بالا ہوتا رہتا۔ یہی بات ان کے دل میں اپنے سگے بھائی کے لیے حسد اور انتقام کو ہوا دیتی گئی۔ ان کے اپنے بابا ہاشم خان اب ان سے زیادہ ان کے چھوٹے بھائی کو اہمیت دیتے اور ہر جگہ اسی کی تعریفیں کرتے نظر آتے۔ وہ اب یہی سمجھنے لگے تھے کہ یہ سب کبھی نہ ہوتا اگر ان کے فیل ہونے کے بعد ان کا بھائی جان بوجھ کر سیاست میں قدم نہ رکھتا۔ ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے موجود زہر آہستہ آہستہ جڑ پکڑنے لگا تھا اور رہی صحیح کسر سیاست میں انہی کی طرح فیل ہوئے ان کے دوست یار ان کے بھائی سے اچھا خاصا جیلس ہونے کی وجہ سے پوری کر رہے تھے۔ وہ لوگ انہیں ہر روز کبیر خان کی کامیابی کا کوئی ایسا قصہ ضرور سنا دیتے جسے سن کر فہیم خان مزید پاگل ہو اٹھتے۔ اس حسد، انتقام اور نفرت میں تو اس دن تبدیل ہوا تھا جب کبیر خان کشمالہ اورنگزئی سے شادی کی تھی۔ کشمالہ اورنگزئی اس وقت کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کے چیئرمین یعقوب اورنگزئی کی بیٹی تھی جو بے پناہ حسن اور ذہانت کی مالک تھی۔ وہ بھی اپنی محنت اور لگن سے سیاست میں ایک نام کما چکی تھی۔ فہیم خان کشمالہ اورنگزئی کو اندر ہی اندر نہ جانے کب سے پسند کرتے آ رہے تھے مگر وہ اس حسین دوشیزہ تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ جب ان کے بابا نے ان کی شادی اپنی بھانجی شاکرا سے کروا دی تھی اور کشمالہ اورنگزئی کو حاصل کرنے کی ان کی رہی صحیح امید بھی دم توڑ گئی، لیکن وہی اپنی پسند کو اپنے بھائی کی بیوی بنتا دے کر وہ اندر سے پاگل ہو اٹھے تھے۔ کبیر خان اور کشمالہ اورنگزئی کی 2-3 ملاقاتیں ہوئی تھیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کو نظر انداز نہیں کر پائے۔ دل کے تار کب اور کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں لگا اور کشمالہ اورنگزئی خان کی دلہن بن کر خان مینشن آ گئی تھی جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ ان دونوں کی جوڑی کو اس وقت کی سب سے خوبصورت جوڑی قرار دیا گیا مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس حسین جوڑی کو کتنی بری نظر لگنے والی تھی۔ کشمالہ اورنگزئی کے والد یعقوب اورنگزئی بہت بڑی وراثت کے مالک تھے۔ انہوں نے کشمالہ اورنگزئی شادی کے وقت ہی ان کے حصے کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس انہیں سونپ دیا، جس بات کا علم ہوتے ہی فہیم خان کے انتقام اور لالچ میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ وہ کشمالہ اورنگزئی ان کی ساری دولت جائیداد کے ساتھ ساتھ کبیر خان کی کھڑی کی کہ اس کامیابی کی بلندیوں کو چھوتی سیاسی پارٹی کو بھی حاصل کر سکتے تھے اگر وہ اپنے بھائی کو ہی راستے سے ہٹا دیتے، اور یہ کام ان کے لیے زیادہ مشکل تھا بھی نہیں۔ خاور قریشی سے کبیر خان کی بہت گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں نہ صرف کلاس فیلوز رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کے جگری دوست بھی تھے۔ اگر کبیر خان کا انٹرسٹ سیاست میں تھا تو خاور قریشی کا انٹرسٹ صحافت میں، اور دونوں نے اپنی محنت اور لگن سے ان فیلڈز میں نام بھی بہت کمایا تھا۔ خاور قریشی بھی صحافت کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام بن چکے تھے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ عوام کے سامنے سچی اور کھری خبریں رکھی تھی۔ وہ ایک بے باک صحافی تھے جو کبھی سچ سامنے لانے سے ڈرتے نہیں تھے اور نہ کبھی اربوں کے حساب سے ان کے ارد گرد پھینکے گئے پیسے نے ان کے ایمان کو ڈگمگایا۔ فہیم خان اتنا تو جانتا تھا کہ خاور قریشی کے ہوتے ہوئے اگر وہ کبیر خان کے ساتھ کچھ بھی کرے گا تو اس کا بچ پانا بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس نے اپنا پہلا حملہ کیا ہی خاور قریشی پر تھا۔ خرم نے وہ پورا دن خود کو روم میں ہی بند کیے گزارا۔ ملازمہ نے اس کے پاس کھانا آ کر رکھ گئی مگر خرم نے کھانا کھانے کی زحمت تک نہیں کی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ جس شخص سے اس نے سب سے زیادہ محبت کی تھی اسی کے ساتھ لڑ لڑ کر اب وہ تھک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے اذیت دے کر اس کی اذیت اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ کئی بار خرم کا دل چاہا تھا کہ خود کو ہی ختم کر دے تاکہ اس کی زندگی کی تمام تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں، لیکن حرام موت کو گلے لگا کر وہ اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتی تھی۔ خرم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اسی ستمگر کے شال میں لپیٹے روم سے نکل آئی۔ دل یہ جاننے کو بے قرار تھا کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ اپنی بہت قریبی اور تنہائی کے ساتھیوں کو گھر سے نکال کر وہ کتنی اذیت میں تھا۔ خرم سب کمروں کو کھول کر چیک کر چکی تھی مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ مصطفیٰ کہاں ہے؟ خرم نے باہر کی جانب کھڑے سعود سے پوچھا۔ سر وہاں ہے، اپنے آفس میں۔ جب انہیں کسی سے بھی نہیں ملنا ہوتا تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ سعود کی بات پر خرم نے کچھ فاصلے پر بنی بلڈنگ کو دیکھا جس کی کھڑکیاں اور دروازے بالکل بند کیے گئے تھے۔ خرم نے اپنے قدم اس جانب بڑھائے۔ میم، آپ وہاں نہیں جا سکتی، سر نے سختی سے منع کیا ہے۔
سعود فوراً اس کے قریب آیا، جس پر حرم نے اسے جن نگاہوں سے دیکھا تھا وہ سر جھکاتا الٹے قدموں پیچھے ہٹ گیا۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا بھلا کہ یہ لڑکی حرم شیخ تھی، جس کا نام بدل چکا تھا مگر اس کی دہشت اب بھی ان کے دلوں میں قائم و دائم تھی۔ حرم نے دروازے کو دھکیلا، جس پر وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر طرف اندھیرے کا ہی راز تھا۔ حرم کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیتے سوئچ بورڈ ڈھونڈنا چاہا۔ اسے سوئچ بورڈ تو کہیں نہیں ملا، مگر اس کا ہاتھ جس سخت گرفت میں آیا تھا وہ حرم کی سانسیں روک گیا۔ اس کی مسحور کن خوشبو حرم کو اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ حرم کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ یہاں تک آ تو گئی تھی، مگر مصطفیٰ اس وقت جتنے غصے میں تھا اس کی خیر نہیں ہونے والی تھی۔ حرم کو اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہاتھ سے ہوتے بازو پر محسوس ہوا۔ حرم کانپ گئی تھی مگر اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ بازو سے ہوتا وہ اپنے دہکتے لب اس کے کندھے پر رکھ چکا تھا، جن کی شدت سہنا آج اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حرم لرز رہی تھی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، جبکہ سانسوں کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ تم مجھے اس گناہ کی سزا دینا چاہتی ہو جو میں نے کیا ہی نہیں؟ تم چاہتی ہو میں تنہائی کا عذاب سہتے سہتے خود کو ختم کر دوں؟ وہ حرم کی کمر میں بازو حمائل کرتا اسے اپنے قریب تر کر گیا تھا۔ اس کی بوجھل اور مدھم ہوتی سانسوں کی آوازیں مصطفیٰ کے جذبات میں الاؤ بھڑکا گئی تھی۔ حرم جانتی تھی کہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہے، وہ پھر بھی وہاں تک آ گئی، جس کا مطلب صاف ظاہر تھا کہ وہ اس کی فکر کرتی تھی اور اسے زیادہ دیر اذیت میں نہیں دیکھ پائی تھی۔ وہ اپنے بے رحم وحشی کی اذیت کم کرنے وہاں آ پہنچی تھی۔ حرم کو اپنی کمر اور گردن پر محسوس ہوتی اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں لڑکھڑانے پر مجبور کر گئی، لیکن اس وقت وہ کوئی بھی احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے اس جلاد کی پناہ گاہ کی قیدی بنی تھی۔ وہ آج اسے جس تکلیف سے گزار گئی تھی، اس سے جو چھیننے کی کوشش کر گئی تھی، اس کی اذیت سے یہ شخص مزید وحشی بن سکتا تھا، اور حرم اسے مزید بے رحم اور حیوان نہیں بننے دینا چاہتی تھی، کیونکہ اس شخص کی وہ ساری وحشتیں اسے ہی برداشت کرنی تھیں۔ وہ دونوں کچھ بھی بولے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے کھڑے، ایک دوسرے کی سانسوں کو محسوس کرتے، ایک دوسرے کی قربت میں کھو رہے تھے۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ مجھے اذیت میں دیکھ کر سکون حاصل کرنا چاہتی ہو؟ مصطفیٰ کا چہرہ اس کے چہرے کے بہت قریب تھا۔ مصطفیٰ کے بولنے پر اس کے لب حرم کے لبوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس نے حرم کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ حرم بھی بنا مزاحمت کیے اس کی گردن میں بازو ڈالے اس کی بے پناہ نزدیک کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کی گرم سانسیں اور کمر پر موجود اس کے ہاتھ کا لمس حرم کی سانسیں منتشر کر گیا۔ کیوں کر رہی ہو تم میرے ساتھ ایسا حرم؟ کوئی محبت کرنے کی اتنی بڑی سزا کیسے دے سکتے؟ کیوں نہیں مان لیتی کہ نہیں رہ سکتی تم میرے بغیر؟ میرا کسی کو اہمیت دینا برداشت نہیں کر سکتی؟